बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद और ये चैप्टर 8 है। इस लेसन में हम इस लेसन की समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बाकी अगर आप इसकी समरी समझेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन जो है उसकी समझ आ जाएगी कि इसके क्वेश्चंस यानी जो क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उनके आंसर क्या हो सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ये जस्ट आपके सेकंड ईयर तक नहीं, बल्कि आप कहीं पे भी अगर पेपर देने जाते हैं, एमसीक्यूज़ टाइप पेपर, तो उसमें आपसे अगर इस्लामियात पूछी जाए तो उसमें ये जो ग़ज़वा ओहद है, ग़ज़वा बदर है, इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ ज़रूर पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट नाम्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल सिग्निफिकेंस की, ठीक है। यानी द बैटल ऑफ ओहद इज़ द मेन ओकेजन इन इस्लामिक हिस्ट्री। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है या वाक़या है इस्लामिक हिस्ट्री में। इट वॉज़ हेल्ड अमंग मुस्लिम्स एंड मैकेन्स इन 625 प्रमोशन, ठीक है। तो ये मुसलमानों के दरमियान हुआ था और मक्का के जो कुरैश थे, ठीक है, उनके दरमियान हुआ था, यानी वो नॉन मुस्लिम्स थे। तो ये कब हुआ था, ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। 625 में ग़ज़वा ओहद हुआ था। द बैटल ऑफ बदर फॉलोड द बैटल एंड मार्क्ड एन अर्ली टर्निंग पॉइंट इन इस्लाम। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है बदर, ठीक है। ग़ज़वा बदर का भी आप लोगों ने सुना है, रमज़ान में हुआ था। ग़ज़वा बदर में क्या था, मुसलमानों ने फ़तेह हासिल की थी, यानी विक्ट्री मिली थी उन्हें। किसको हराया था? ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम्स को हराया था। तो बदर का बदला लेने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग़ज़वा ओहद स्टार यानी ग़ज़वा ओहद की तरफ, ओहद एक पहाड़ का नाम है, ठीक है। तो वहाँ पे आके इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया था, इन्होंने लाइक वॉर बैटल वगैरह जो है स्टार्ट की थी। किसके साथ? मुस्लिम्स के साथ। द बैटल वाज सिग्निफिकेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बदर जो है वो 624 में हुआ था और ओहद जो है वो 625 में। तो ये डेट आप लोगों ने याद रखनी। द बैटल वाज सिग्निफिकेंट एज इट टॉट न्यूमेरियस मुस्लिम लेसन्स विच इंक्लूडेड द फॉल ऑफ प्राइड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन इस्लाम। अब ये मैं आपको ये पॉइंट अभी नहीं बताऊँगा, ये बिल्कुल मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब आते हैं इसके समरी की तरफ। समरी में क्या था, देखो इस इस बैटल में क्या हुआ था, बैटल ऑफ ओहद में क्या हुआ था, इससे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है। फ़ाइट किन के दरमियान थी? फ़ाइट वाज बिटवीन कुरैश ऑफ मक्का। कुरैश ऑफ मक्का जो थे ये नॉन मुस्लिम्स थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, एंड मदीना मुस्लिम्स, ठीक है। तो दो ग्रुपों के दरमियान फ़ाइट हुई थी और उन ग्रुपों का नाम यानी कहाँ कहाँ से थे, कुरैश ऑफ मक्का जो कि नॉन मुस्लिम्स थे और मदीना के जो थे वो मुसलमान थे। तो ये पॉइंट आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब इनके लीडर्स कौन थे? अबू सुफियान जो था मक्का के यानी जो मक्का के नॉन मुस्लिम्स थे उनके लीडर थे। और विथ 700 मैन, इनके पास कितने आदमी थे? 700 मैन थे, ठीक है, इन आर्मर एंड 200 मैन ऑन हॉर्स बैक आल्सो अ वुमेन विद देम। यानी इनके पास बहुत ज़्यादा सामान था, इनके पास हॉर्सेस वगैरह और ऐसी फ़ीमेल भी थी जो इनको मोटिवेट करती थी। कोई जो एक किस्म की नगमे होते हैं ना, उस टाइप के गाती थी ताकि इनको मोटिवेट किया जाए। किनको? ये जो नॉन मुस्लिम्स थे यानी कुरैश ऑफ मक्का को। तो इनके साथ फ़ीमेल भी थी, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके साथ खालिद बिन वलीद, जैसे हम खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे ग़ज़वा ओहद में, तो इनके साथ खालिद बिन वलीद की सिस्टर वो भी इस फ़ाइट में यानी इस बैटल में इंक्लूड थी, ठीक है, यानी उसने भी ये जंग लड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लीडर ऑफ मदीना। तो अबू सुफियान किसके लीडर हुए? कुरैश ऑफ मक्का के लीडर हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके लीडर हुए? मुसलमानों के लीडर यानी मदीना के जो मुस्लिम्स थे उनके लीडर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड दैट कुरैश ऑफ मक्का शुड बिसेज द सिटी ऑफ मदीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या डिसाइड किया? अब मुसलमानों की तादाद तो कम थी, ठीक है, और ये जो थे बहुत ज़्यादा थे, मक्का के जो नॉन मुस्लिम्स थे यानी कुरैश ऑफ मक्का नॉन मुस्लिम्स, ये बहुत ज़्यादा थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को कहा कि इन्हें जो है मुहासरा करने दो। बिसेज का मतलब है मुहासरा करना। किस चीज़ का? मदीने का। क्यों? अब इसके पीछे एक रीज़न है, ताकि ये लोग यानी सेपरेट हो जाए। अब एक ग्रुप है, जब आप उसको सेपरेट करते हो तो उससे क्या होगा? ऑब्वियसली आपको जो है उनको उनके साथ बैटल करने में आसानी होगी, ठीक है। तो उस वक्त क्या था, ये तो बहुत ज़्यादा थे। अब और मुस्लिम जो थे वो बहुत कम थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ہم کہتے ہیں نا وائسیسٹ مینس اوبیسلی ایک گریٹ لیڈر، اور اس کے ساتھ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس نے وہ ایک جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین فیصلہ کیا تھا، اور وہ بہترین فیصلہ کیا تھا کہ ان کا جو ہے ان کو سپریٹ کیا جائے مکہ کے جو نان مسلمس تھے یعنی قریش آف مکہ، اور یہ جب بٹ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ان پہ ایزلی جو ہے جو مسلم ہوں گے وہ اٹیک کر سکیں گے۔ 700 Muslims were there initially. It was 1000, but Abdullah bin Ubay, the hypocrite, withdraw his 300 men. اب مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کا مطلب میں سمجھاتا ہوں۔ یہ جو پوائنٹ، مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن عبداللہ بن ابین جو کہ ایک منافق بندہ تھا، ہپوکریٹ کا مطلب ہے منافق، اس نے اپنے 300 بندوں کو جو ہے پیچھے کر کے کیا کہہ رہے تھے کہ مجھ سے جو ہے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، تو میں جو ہوں اپنے بندوں کو جو ہے یعنی جو 300 ان کے بندے تھے ان کو پیچھے کر کے صرف 700 مسلمز رہ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم posted 50 archers on this flank with strict directives of never to abandon their post without his permission۔ اب اس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 بندوں کو اکٹھا کر کے کہاں بھیج دیا تھا؟ احد پہ۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ماؤنٹین پہ بھیج دیا۔ تو وہاں پہ کیا تھا؟ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا، چاہے حالات جو بھی ہو، جب تک میں نہ کہوں۔ تو یہ ان کو کہا تھا۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے، اور کس طرح یہ لوگ یہ جنگ جو ہے بغیر ہار جیت کے ختم ہوتی ہے، یہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے۔ طلحہ واز فیس بائی حضرت علی۔ اب جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک بیٹل سٹارٹ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے طلحہ آتے۔ طلحہ جو ہے ایک نان مسلم تھے اس وقت، ٹھیک ہے، اس نے حضرت علی کا سامنا کیا، اور حضرت علی نے جو ہے اس کو مار دیا تھا۔ کس کو؟ طلحہ کو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز بلند کی، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ناؤ طلحہ's brother came ahead۔ اب طلحہ کو جو ہے کس نے مار دیا تھا؟ حضرت علی نے۔ اب طلحہ کے بھائی جو ہے وہ آگے آگے، ٹھیک ہے، لڑنے کے لیے۔ حضرت حمزہ came out and sent him to the hell، ٹھیک ہے، تو طلحہ کے بھائی کو بھی دوزخ بھیج دیا۔ کس نے؟ حضرت حمزہ نے۔ دا چینج آف حضرت علی، حمزہ اینڈ ابو دجانہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تینوں جو نام ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ نامز ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی بہت بڑا رول ہے اس بیٹل میں یعنی غزوہ احد میں۔ This maneuver was seen by archers. They thought that enemy has been beaten. Their captain Abdullah ibn Jubair stopped them, but they did not pay heed۔ اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان جیسے میں نے بتایا نا، حضرت علی نے کس کو مارا؟ طلحہ کو، ٹھیک ہے، جسے یہاں پہ میں بتا رہا تھا۔ پھر طلحہ کے بھائی کو بھی مار دیا تھا۔ کس نے مارا؟ حضرت حمزہ نے۔ ابو دجانہ جو ہے وہ اپنے بیٹل لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، لوگ مطلب جو نان مسلمس تھے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اب ہوتا کیا ہے جسے میں نے بتایا تھا نا پچھلے سلائیڈ میں، پچھلے پیراگراف میں، کہ 50 بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بھیجا تھا۔ اب وہ 50 بندے نے جب نیچے دیکھا، کیونکہ وہ اوپر بیٹھے تھے نا، تو جب انہوں نے جنگ میدان میں دیکھا کہ مسلم جو ہے وہ یعنی جیت کے قریب ہے اور وہ جیت چکے ہیں یا جیت رہے ہیں، تو انہوں نے، ان کا ایک کیپٹن تھا، کیپٹن ابن جبیر، ٹھیک ہے، اس کی بات نہ مانتے ہوئے یہ 50 بندے جو تھے وہ نیچے آ گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات تھے کہ آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا، اس کو نہیں مانا۔ دوسری بات، اپنے کیپٹن ابن جبیر کی بھی بات نہیں مانی، تو یہ لوگ نیچے آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خالد بن ولید ناؤ اٹیکڈ۔ اب خالد بن ولید کو پتہ چل گیا تھا کہ جو 50 بندے اوپر بیٹھے تھے وہ نیچے آ گئے، تو خالد بن ولید نے ان پہ حملہ کیا۔ اور میں نے بتایا نا کہ خالد بن ولید کی سسٹر بھی اس فائٹ میں تھی، ٹھیک ہے، اس بیٹل میں تھی۔ عبداللہ بن جبیر اوور پاورڈ اینڈ مرٹائرڈ۔ اب ان کا جو کیپٹن تھا یعنی جو 50 بندوں کا کیپٹن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بھیجا تھا، عبداللہ ابن جبیر کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شہید ہوتے ہیں۔ خالد بن ولید کیپچرڈ دا پاس اینڈ اٹیک مسلمس فرام فار۔ اور خالد بن ولید اوبیسلی وہ مسلمانوں پہ اٹیک کرتے رہے۔ وکٹری واز رینچڈ۔ رینچڈ کا مطلب ہے یہاں میں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے نکلنا۔ اب وہ جو فتح تھی یعنی جو ایک جیت تھی مسلمانوں کی، وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی، وجہ یہ پوائنٹ ہے، یہ جو پوائنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gave banner to مصعب ابن عمیر، he was also martyred, then again حضرت علی رضی اللہ عنہ took it۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جنگ تھی، ٹھیک ہے، ایک بینر ہوتا ہے یعنی آپ نے آگے جانا ہے اور اس کے بعد اس نے جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک نمبر ہوتی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بینر تھا وہ کس کو دیا؟ مصعب ابن عمیر کو۔ اور
اس کے بعد اس کی بھی شہادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مصعب کو بھی جو ہے شہید کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت علی جو ہے وہ بینر اٹھا لیتے ہیں۔ اب مصعب ابن عمیر ہیز ریزمبلنس ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ the enemy shouted that God forbid حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم has been martyred، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم head and holy face was bleeding۔ اب یہاں پہ ایک اور افواہ پھیلتی ہے۔ God forbid کا مطلب ہے، یہاں پہ ایک ورڈ میں نے مینشن کیا تھا، یہ اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، انگلش میں کہتے ہیں God forbid۔ تو اس کی میں نے بتایا نا، مصعب ابن عمیر، اس کی جو شکل تھی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ تو لوگوں نے کیا افواہ پھیلا، یعنی وہاں کے جو نان مسلم تھے انہوں نے کہا کہ یعنی گاڈ فاربڈ، نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، بٹ ایسا بالکل نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو مصعب ابن عمیر تھے، اس کی جو یعنی جو فیس تھا وہ کس سے ملتا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سر زخمی ہوا تھا، اور اس طرح اس کا جو ہولی فیس تھا، مقدس چہرہ، وہ اس سے جو ہے خون بہہ رہا تھا۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آخر میں کیا ہے، یہ جنگ جو ہے بغیر ہار جیت کے ختم ہوتی ہے، لیکن مسلم جو تھے وہ بالکل جیت چکے تھے۔ یہ 50 بندوں کی وجہ سے جو ہے یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نافرمانی کی، اور اپنے کیپٹن یہ عبداللہ ابن جبیر اس کی نافرمانی کی، تو اس لیے یہ جنگ بغیر ہار جیت کے ختم ہوئی، اور اس میں جو ہے 70 مسلمان شہید ہوئے، اور یہ کیپٹن بھی شہید ہوئے تھے، مصعب بھی شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور اس جنگ کا کوئی جو ہے کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ تو دوستو یہاں پہ جو ہے اس کی سمری ختم ہوتی ہے۔ اب اگر اس کے کچھ 2 امپورٹنٹ کوشچن جو مجھے ملے ہیں، باقی اگر آپ نے اس کی سمری سمجھ لی تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ایزی ہوگا۔ یہ پورے جو کوشچنز ہیں، جتنے بھی ایکسرسائز کے کوشچن ہیں، بہت ہی ایزی ہے۔ لیکن یہ 2 کوشچن مجھے امپورٹنٹ لگے ہیں، اور میں نے یہاں پہ دیکھو آنسر بھی بتا رہا ہوں۔ جیسے کوشچن نمبر 2 ہے، آپ ایکسرسائز میں دیکھیں گے، واٹ ان دا اوپینین آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سوری یہاں پہ پروفٹ آئے گا، یہ ٹھیک کر دے آخر میں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم واز دی بیسٹ کورس آف ایکشن ود ریگارڈ ٹو دا اسٹرینتھ آف دی enemy although holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم واز دی وائسیسٹ among all but always preferred to take advice from his companions on most of the matters۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے سب سے وائسیسٹ تھے، ٹھیک ہے، وائسیسٹ مینز وائس کا پتہ ہے نا، عقل مند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، ہم کہتے ہیں نا مشورہ لینا چاہیے، مشورہ جو ہے سنت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے تھے، اور اسی جنگ میں بھی اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا تھا۔ when he صلی اللہ علیہ وسلم heard the news of the multitude of Quraysh approaching مدینہ، جب اس کو پتہ چلا کہ جو قریش ہے وہ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، he consulted his companions of war strategy، تو اس نے اپنے کمپینین سے جو ہے وار کے بارے میں ڈسکشن کی، یعنی بیٹل کے بارے میں ڈسکشن، with regard to the best course of action to be taken against the strength of the enemy، تاکہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے کہ کس طرح جو ہے دشمن کو جو ہے فیس کرنا ہے۔ the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم was of the opinion of staying in Medina and let the enemy besiege the city، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں مدینہ میں ہی اسٹے کرنا چاہیے، تاکہ پہلے یہ جو اینیمی ہے، یعنی جو دشمن ہے، وہ جو مدینہ ہے اس کا محاصرہ کر سکیں۔ بیسیج کا مطلب ہے محاصرہ کرنا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 مجھے امپورٹنٹ لگا ہے، یہ بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ایکسرسائز کے کوشچن اگر آپ سمری سمجھتے تو ایکسرسائز کے کوشچن بالکل ایزی ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن شرط یہ ہے اگر آپ نے آپ کو سمری سمجھ آ گئی ہو۔ اگر سمری کی سمجھ نہیں آئی تو یہ بہت ہی مشکل ہوگا آپ کے لیے پھر ایکسرسائز کے کوشچنز۔ What strategy did the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم have in mind when he thought of allowing the enemy to besiege Medina? By proposing the strategy of enemy besieging the city of Medina, it was in the mind of the Holy Prophet that the Muslims were far shorter than the huge army of Quraysh۔ دیکھو میں نے یہ ریزن آپ کو سمری میں بھی بتا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ جو قریش ہے، یعنی قریش آف مکہ کے جو قریش ہے وہ مدینہ کا محاصرہ کرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مسلمان جو تھے، یہاں جیسے امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن ہے کہ دے ور شارٹر، یعنی ان کی تعداد کم تھی، کن کی؟ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ So if the city would be besieged by the enemies, they must have to split their force in order to deploy at various places، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہمارے جو ڈپلوائے کا مطلب ہے تعینات کرنا، ٹھیک ہے، ہمارے جو بندے ہوں گے ان کو ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ تعینات کر دیں گے۔ جیسے 50 بندوں کو اس نے احد کے پہاڑ پہ بھیج کے وہاں پہ کیا کیا تھا کہ
ان کو یہ کہا کہ آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا جب تک جنگ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی، لیکن انہوں نے جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی نیچے آ گئے تھے، تب ہی ان پہ اٹیک ہوا۔ ان کا جو کیپٹن تھا عبداللہ ابن جبیر، اس کی جو ہے شہادت ہوئی تھی۔ اسی طرح اور بھی جو 50 بندے تھے وہ بھی اس کے ساتھ شہید ہو چکے تھے۔ As a result of this, it would place Muslims at a better position to attack at the place where the concentration of the enemy was the weakest. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دوستو ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ اور باقی یہ جو جنگ میں اگین بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی کی مسلمان تو اوبیسلی زیادہ پاور میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی یعنی کچھ بندوں کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے بغیر ہار جیت کے ختم ہوئی۔ اور اس میں ہمیں یہ سبق سے ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے بتائے ہوئے چیزیں ہیں، یعنی جو قرآن ہے جیسے کتاب ہے ایک، اور اسلام جو ہمیں کچھ بتا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، یعنی جو اٹرنسز ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے کسی بھی سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، آپ کے ساتھ کیا ہوگا جیسے یہ جنگ میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مینس زندگی کے ہر لمحے ہر جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے احکامات دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ اگر اس کو تام کے رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کامیاب بندے ہو۔ سو ملتے ہیں آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔